हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओवररेटेड ब्लॉगर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। नासिर अदीब, जो कि पाकिस्तान के मशहूर फिल्म राइटर हैं और जिनका नाम मौला जट जैसी क्लासिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, उन्होंने रिसेंटली रीमा खान के बारे में कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए हैं जो किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं किए जा सकते। नासिर अदीब ने कहा कि वो अपनी फ़िल्म के लिए एक्ट्रेस ढूंढने रेड लाइट एरिया में गए थे और ये वो रीमा खान के लिए कह रहे थे। लेट्स वॉच द क्लिप टुगेदर। रेड लाइट एरिया कहते हैं हीरा मंडी को। थोड़ी देर बाद एक लड़की हमारे सामने आई, देखा उसको, यूनुस मलिक ने भी देखा, मैंने भी देखा। तो उसकी माँ ने बड़ी तारीफें की कि मेरी बेटी ये है, वो है, फलां है। हम दोनों को नहीं अच्छी लगी, हम वापस आ गए रिजेक्ट करके। बाद में वो सुपरस्टार, वो भी हीरोइन बनी, उसका नाम था रीमा। मैंने कहा मुझे ये अच्छा बात नहीं लगी, उसको नजर नहीं आई कि जितने प्यार से उसकी जुबान में मिठास थी सलाम करने के लिए, और जो स्माइल थी, वो एक्सप्रेशन आंखों में नहीं था। और आर्टिस्ट की अगर आंखें नहीं बोलती तो फिर आर्टिस्ट बेकार है। मैंने कहा मुझे तो ये चीज़ अच्छी नहीं। कहता हाँ यार, मैं भी यही लगा, मुझे ऐसा लगा था बस कोई प्लास्टिक की बनी हुई लड़की है। लेकिन इज्जतें तो अल्लाह ने देनी होती हैं। वो फिर वही लड़की बुलंदी में आई और सुपर हिट हो गई और हीरोइन बन गई। रीमा खान, जो कि एक रिस्पेक्टेड एक्ट्रेस हैं, हैप्पीली मैरिड हैं और पाकिस्तानीज़ उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। उनके बारे में ऐसे रिमार्क्स देकर नासिर अदीब ने सिर्फ अपनी रिस्पेक्ट लूज़ नहीं की, बल्कि उन्होंने एक औरत की इज़्ज़त और डिग्निटी को भी निशाना बनाया। I used to watch Nasir Adeeb's podcast to know more about our Pakistani actresses, even though वो काफ़ी अजीब बातें भी कर जाते हैं, but I chose to ignore them. Like he calls himself पौने या साढ़े 18 साल का लड़का, also said certain things about actresses such as Neeli, that he went to see her in the red light area and asked her if she has ever been in love. And she said कि मैं तो रोज़ प्यार करती हूँ. Seems so cringe, right? He refers to himself as a turkey man often. Nevertheless, I still did listen to his podcast to know more about old times and how our actresses were. मेरे लिए ये इसलिए nostalgic था because I used to read Pakistani magazines since I was a kid, and reading news about actresses was so much interesting. ये बात बहुत डिस्टर्बिंग है क्योंकि रीमा का एक बेटा भी है जो फ्यूचर में ऐसे रिमार्क्स पढ़ सकता है। ये किस तरह का मैसेज हम दे रहे हैं अपनी सोसाइटी को। रीमा ने इस पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग और क्लासी जवाब दिया। उन्होंने कहा, अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात उस वक्त कहें जब आपके शर से बाकी मखलूक महफूज हो। जिसका मतलब ये है कि आप अपने आप को इंसान या बेहतरीन इंसान तब कहें जब आपकी तरफ से किसी दूसरे को कोई तकलीफ़ ना पहुंचती हो। आई थिंक कि बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। फिर इस पर नासिर अदीब ने अपनी स्टेटमेंट रिट्रैक्ट कर ली है और रीमा से अपोलोजाइज़ कर लिया है ऑन अ पॉडकास्ट, बट देयर वाज नो नीड फॉर हिम टू से सच थिंग्स इन द फर्स्ट प्लेस। एक्टर्स और सेलिब्रिटीज़ काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं रीमा को। राबिया अनम, सनम जंग, फ़हद मुस्तफ़ा, इमरान अब्बास, बुशरा अंसारी, मिशी खान ने ओपनली रीमा के साथ सॉलिडारिटी शो की है। और ऑनेस्टली लोगों को भी समझना चाहिए कि दूसरों के बारे में बोलते वक्त थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। आपकी एक बात किसी की पूरी ज़िंदगी पर इम्पैक्ट कर सकती है। मैं ऑनेस्टली इस पर वीडियो बनाने का नहीं सोच रही थी क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन फिर लगा कि नासिर अदीब को कॉन्डेम करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ऐसे बातें करता है तो उसे अकाउंटेबल ज़रूर होना चाहिए। रीमा खान एक आइकॉन है और उनकी डिग्निटी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने अल्फाज का इस्तेमाल एहतियात से करें और दूसरों की इज़्ज़त और फीलिंग्स का ख्याल रखें। आपका क्या ख्याल है इस पूरी सिचुएशन के बारे में? कमेंट्स में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिए। आखिर में आपको रीमा और दूसरे एक्टर सपोर्टिंग रीमा की वीडियोस मैंने शेयर की हैं जो कि आप सुन और देख सकते हैं। ओवररेटेड ब्लॉगर साइनिंग ऑफ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। मुखलिस होना दुनिया का सबसे ज़्यादा पुरकशिश जज्बा है। अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते, अच्छे अल्फाज तो इस्तेमाल कर सकते हैं, हौसला बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, अल्फाज लहजा नहीं रखते मगर तासीर ज़रूर रखते हैं। शायद आपके अल्फाज किसी के लिए राह हयात बन जाए। ऐसे लोगों को अल्लाह दूसरों के लिए ज़रिया बना देता है अपने तक पहुँचने का। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको एक दूसरे के लिए मुखलिस होने का जज्बा अता करें। बस खैर और खुशियाँ बांटने वाला बना दें और हर किस्म के लालच और खुद गर्जी से पना दें। आमीन। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं दस्त बस्ता हाथ जोड़कर आप लोगों के सामने और पूरे जो मेरे लिसनर हैं उनके सामने माफ़ी मांगता हूँ रीमा जी से कि वो खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें
میں نے ایسی بات کی جس کی میرے پاس کوئی تحقیق نہیں تھی, بالکل اور یہ اللہ کے حکم کی بھی میں نے خلاف ورزی کی کہ اللہ نے کہا ہے کہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کرو, یہ کلام پاک میں ایسا ہی ہے, تحقیق کر لیا تحقیق کرو کر خبر کو آگے پھیلانے سے پہلے. بالکل صحیح, میں نے تحقیق کیے بغیر یہ خبر پھیلا دی. اس کے بعد پھر میں نے اپنے دوست سے کہا یار گوگل پہ مجھے ریما کو تلاش کر کے دو, مجھے تلاش کرنا نہیں آتا, اس نے مجھے تلاش کر کے دیا, تو وہاں مجھے پتا چلا, اتنا مجھے پتا تھا یہ پٹھان فیملی سے, یہ مجھے پتا تھا, صحیح ہے, تو وہاں مجھے پتا چلا کہ یہ بچی تو قزل باش فیملی سے تعلق کرتی ہے, ہاں پٹھان. جی, اس سمینہ اس کا نام ہے, اصل نام سے اصل نام سمینہ ہے. 4 بہن بھائی تھے, لاہور میں پیدا ہوئی, اور غربت کا یہ عالم تھا کہ اسکول میں جاتی تھی, فیس نہیں دے سکی اور اسکول سے نکال دی گئی. تو جو اس بازار میں رہتی ہے وہاں غربت تو نہیں ہوتی, وہاں سب کچھ ہوتا ہے, غربت نہیں ہوتی. 2 چیزیں نہیں ہوتی وہاں, ایک غربت نہیں ہوتی, غیرت نہیں ہوتی, باقی سب کچھ ہوتا ہے. ایک بچی جو اسکول سے نکال دی گئی, کوئی تو وجہ ہوگی نا, تو غربت تھی نا وہاں, بالکل تو غربت تو شرافت کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. ایسا ہی ہے, تو جو سر اس معافی کے بعد میں اب آتا ہوں ریما جی کی طرف کہ وہ سمینہ نام لے کر پیدا ہوئی, صحیح ہے, اور قزل باش فیملی سے تعلق رکھتی تھی. اور قزل باش فیملی جو ہے نواب مظفر علی قزل باش, وہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ بہت بڑی فیملی, یہ قبیلہ ایک پٹھانوں کا میرے خیال میں, جیسے گوندل ہوتے ہیں, برک ہوتے ہیں, بڑیچ ہوتے ہیں, جٹ ہوتے ہیں, ارائی ہوتے ہیں, تو یہ بہت بڑا قبیلہ ہے, اور معزز قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے. صحیح ہو گیا, بقول جان ایلیا کے ہم انسان بہترین، امیر ترین، خوبصورت ترین، ذہین ترین، مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ایک دن مر جائیں گے اور ساری دنیا کی نفرتیں ایک دوسرے کے ساتھ اسی دنیا میں چھوڑ کر جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ہم پر بہت احسانات کیے, اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے 3 چیزوں کا اختیار اپنے پاس رکھا, انسان کے ہاتھ میں نہیں دیا. اور ان 3 چیزوں میں سے سب سے پہلے زندگی اور موت. خدا نے اس کا اختیار اپنے پاس رکھا. سوچیں اگر یہ اختیار کسی انسان کے پاس ہوتا تو وہ اپنے سوا ہر ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیتا. دوسری چیز رزق دینا اور تنگ دستی دینا, یہ بھی اختیار ہمارے رب کے پاس ہے. اگر کسی انسان کے پاس یہ اختیار ہوتا تو اپنے سوا ہر ایک کو بھوکا مار دیتا. اور تیسری چیز عزت اور ذلت, یہ اختیار بھی میرے رب کے پاس ہے. اگر کسی انسان کے پاس ہوتا تو وہ اپنے سوا ہر ایک کو بے عزت کر دیتا, جو ہم دیکھتے بھی ہیں. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں, خدا کے دیے ہوئے اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں, ایسے لوگوں کی دنیا بھی خراب اور عاقبت بھی خراب ہوتی ہے. اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اچھا انسان بننے کی توفیق عطا کرے. آمین. کی بات ہو رہی تھی, کسی ایک انسان کی نہیں ہو رہی تھی. اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ جہالت کا لفظ جو ہے نا, اس کے آگے بھی کوئی لفظ ہوتا تو میں شاید بولتی. بڑے مردے اکھاڑ کے ایک ایسے رائٹر کو بلا لیا, بٹھا لیا, جو کبھی لکھتے تھے فلموں میں, چلو انہوں نے بہت اچھا کام کیا, پکڑ کے آپ ساری کی ساری جو لڑکیاں کام کرنے والی ہیں, فلم ایکٹریسیں بھی ہیں, آپ ان کے کچے چھٹے کھول رہے ہیں. کسی نے آپ کا کچا چھٹا کھولا تو کیا ہے کہ میں نے ابھی دیکھا, سوری ٹو سے, میں بھی عمر کے اس حصے میں ہوں جس میں جس کو کہ بڑھاپا کہتے ہیں. لیکن بڑھاپا تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو جب آپ کو اہمیت نہیں ملتی, وہ ملتی جو آپ کو جس کی عادت تھی یا خواہش تھی, یا ٹائم نکل جاتا ہے تو نہیں ہوتی. سبھی کے ساتھ ایسے ہوتا ہے, ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوگا. جب ہم کام نہیں کریں گے شاید لوگ کچھ دنوں کے لیے بھول جائیں گے, اور جب کوئی مر جاتا ہے تب بھی بھول جاتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک دم گڑا ہوا مردہ اٹھتا ہے اور اپنی اہمیت جتانے کے لیے ان نامور لوگوں کے بارے میں, سوری ٹو دس ورڈ, بکواس کرتا ہے. فلانی کو ہم نے ریجیکٹ کیا, فلانی ویسی تھی, فلانی کو فلانی, چاہے فلم ایکٹریسز بھی ہوں. آپ کو کوئی خدا کا خوف ہے کہ نہیں؟ اور جو بیچارے بیٹھے ہوئے بچے آگے سوال کرنے والے, اس لیے تو میں پوڈ کاسٹوں پہ نہیں جاتی کہ یہ جو مچھے لگانے والے ہیں نا, کہ میں اپنے 2 لوگوں کے پاس گئی ہوں جن کا مجھے پتا ہے کہ وہ کیسے بہیو کریں گے. جو گھٹیا باتیں کرنے والے ہیں نا, جو پھر سوری ٹو سے, میں فلم کے لوگوں سے جڑتی نہیں, لیکن میں اس طرح کے لوگوں سے جڑتی ہوں جو کہ کبھی فلم کا اہم حصہ رہے ہیں اور وہ نہیں مانتے کسی کو بھی. کوئی کسی نے اپنا نام بنایا, کسی نے اپنی زندگی بنائی ہے, کسی نے اپنا وقت بنایا, کسی نے کچھ دیکھا ہے, پکڑ کے آپ نے کسی کا کہہ دیا اس کو فلانی تھی, وہ تاش کھیلتی تھی. ایسے لوگوں کو پھر لتر ہی لگنے چاہیے بس, اور کچھ میں نہیں کہہ سکتی. یہ بھی پنجابی کا لفظ ہے جو مجھے بڑی پسند ہے, اور میرا مطلب ہے کہ شہروں کے رویے ہوتے ہیں. اس لیے اسلام آباد اور لاہور کے ہمارے سارے دوست زیادہ تر کراچی میں کام کرتے ہیں, کیونکہ پروفیشنلزم ہے, اوپن ہارٹ سے کراچی ویلکم کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا آیا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ میرے لاہور میں کسی نے کچھ کہا ہی ہے, میں نے کہا, لیکن ایک فیلنگ آتی ہے نا آپ کو کہ بھائی ایک دوسرے کو نہیں مانتے, بیٹھے بیٹھے آپ کہتے تھے فلانا ویسا تو فلانی ویسے, تو مت کریں. میں یہی تو سمجھا رہی ہوں کہ آپ عمر کے اس حصے میں ہیں, کہ آپ بڑے ہیں, آپ اپنا ٹائم اچھا دے چکے ہیں, تو آپ اپنے ساتھیوں کو یا اگلے بچوں کو پیار دیجیے, نہ کہ پرانی جو ایکٹریسز ہیں ان کے باپ دادے کے پتہ نہیں کیا چٹکے نکال کے بیٹھ جاتے ہیں. کسی نے کتنی تمیز سے اپنا امیج بنایا ہے, محنت کی ہے, عزت کمائی ہے. اب جو بھی کچھ مسئلے ڈانس بھی کرتے تھے لوگ فلموں میں, تو چلو کرتے تھے نا, پرانی بات ہے. تو یہ جو بیٹھے ہوئے پتہ نہیں میں کیا ان کو بولوں, کوئی جانتا بھی نہیں, گزر جائے گا تو پہچانتا بھی نہیں کوئی. تو آپ جب گمنام لوگ ہوتے ہیں تو آپ اپنی زبان جو ہے نا یہاں سے لے کے وہاں تک لمبی کر لیتے ہیں, اور ان لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ 4 لوگوں میں آپ کا نام ہو جاتا ہے. یہ بہت گھٹیا بات ہے. آپ کے بچے بھی کام کر رہے ہیں, کوئی ان کے بارے میں ایسی باتیں کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو یہ چیزیں ہیں. اس جہالت کا مجھے بس افسوس ہی ہو سکتا ہے, غصہ تو کیا ہی آئے گا, کیونکہ جاہل لوگوں کے ساتھ سوری میں کیا بولوں. لہٰذا پنجابی میری لینگویج ہے, پنجاب میرا اپنا ہے, میری ساری یوتھ وہاں گزری ہے, میرا اسکول کالج ادھر تھا, میں خود پنجاب سے, میرے ابا کا اتنا تعلق ہے, ہم پنجابی زبان سے اتنا پیار کرتے ہیں. میں پنجاب کو تھوڑی کہہ رہی ہوں, میں تو شو بزنس کی ایک ایٹیٹیوڈ کو کہہ رہی ہوں کہ وہ وہاں پہ ایک رواج تھا جو کوئی کسی کو مانتا نہیں تھا, اور اس کی بہت ساری مثالیں میرے پاس ہیں جو میں کسی کا نام لے کے نہیں دہرانا چاہتی. بری بات ہے, میں جنرلائز ایک اوپینین دے رہی تھی. اب آپ چاہے اس کو کچھ بھی کہہ لیں, تو یہ فضول باتیں جو ہے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور نہ کیا کریں, نہ کریا کرو جو سب ہے اللہ. السلام علیکم ایوری ون, آئی ہوپ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں. ٹھنڈ بہت ہو گئی ہے, اور اس ٹھنڈ کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کے جو دماغ ہیں وہ میرے خیال میں عجیب طریقے سے چل پڑے ہیں. اور ویسے بھی ہماری سوسائٹی میں گڑے مردے نکال کے ان کے اوپر ڈسکشن کرنا, اس کے مزے لوٹنا, پتہ نہیں کیا ایک عجیب و غریب, اسپیشلی شو بزنس میں کچھ ایسے لوگ جو ہیں, وہ ایک جو پوڈ کاسٹ کا ایک ٹرینڈ اسٹارٹ ہوا ہے, اس میں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کہاں پہ فل اسٹاپ ہے, کہاں پہ ان کو دیکھ کے بات کرنی ہے, کہاں ان کو سوچ سمجھ کے, کہتے ہیں نا پہلے تولو اور پھر بولو.
ناصر ادیب صاحب اس ایج میں اور اس اپنے اسٹیچر میں اس طرح کی بات کریں گے، مجھے بالکل بھی توقع نہیں تھی اس بات کی کہ جو بھی ہے، جو بھی جہاں سے بھی تعلق ہے، ریما جو ہے وہ میری بڑی پیاری دوست ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی پیاری کالیگ رہ چکی ہیں اور شی از بین ونڈرفل. ہم جب بھی ملتے ہیں بہت اچھی طرح ملتے ہیں. مجھے دکھ ہوا کہ انہوں نے جس طریقے سے ان کے بارے میں جو بھی الفاظ کہے، ان کو اس کے بارے میں ان سے اپالوجائز کرنا چاہیے. جو بھی جس کا تعلق جہاں سے بھی ہوتا ہے، اٹس تھنگ ان دا پاسٹ. جو بھی ہے مجھے نہیں پتا وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، بٹ ان کو سوچنا سمجھنا چاہیے کہ ایک انسان کی زندگی 20-25-30 سالوں میں بدل جاتی ہے اور آپ اب جا کے اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں اور پوڈ کاسٹ ہے اور اٹس ٹوٹل نان سینس. مطلب شرم آنی چاہیے کہ آپ لوگ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کیچڑ اچھال رہے ہیں. مطلب کس لیے؟ یہاں تو نا کوئی سمجھ میں بات آتی ہے، کوئی وجہ ہو. مطلب ایسے ہی بولی جا رہے ہیں الٹا سیدھا. یار خدا کے واسطے دوسرے کے شی از گاٹ اے فیملی، شی از گاٹ پیپل، فرینڈس، فینس. اس طرح کی بات کر کے آپ نے اپنا چھوٹا پن دکھایا ہے. ان کو کوئی اس سے وہ نہیں. انسان بلندیوں پر جانے کا شوقین اور بہت خواہش مند ہوتا ہے، مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بلندی پر پہنچنے کے بعد انسانیت سے گر جائے.